No, I check. Mic check, mic check. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम अप्सा कोमल है और मैं आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। इतनी मशहूर व मारूफ शख्सियत मैं नहीं हूँ जितनी मशहूर व मारूफ और बेहतरीन शख्सियात न सिर्फ यहाँ पर बैठी हुई हैं बल्कि इससे पहले के जो दीगर सेशंस हुए उनमें भी उनको सुना मैंने। सबसे पहले मैं मुंतज़मीन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ये जो कॉन्फ्रेंस है और इसमें जितनी ज़्यादा लोगों ने शिरकत की है, मैं ख़ुद इस्लामाबाद से आई हूँ और ये देख के हैरान रह गई। और साला साल यहाँ पर कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को मैंने अटेंड किया यहाँ पर बैठकर सामने ऑडियंस में, और मेरे लिए आज बहुत फ़ख्र की बात है कि मैं कराची के बाशऊर तरीन आवाम के सामने आज स्टेज पर मौजूद हूँ। आज के मौजू और इस सेशन के हवाले से जिसको सुनने के लिए आप लोग यहाँ पर बैठे हैं उसकी तरफ आते हैं। यहाँ पर बातचीत होगी और बिलखुसूस जो टॉपिक है, जो उन्वान है, वो है पाकिस्तान कल और आज। और इसमें हमारा जो फोकस होगा वो समाजी पहलुओं पर होगा, सहाफ़ती एतबार से भी हम बातचीत करेंगे, और जो सियासी मामलात हैं, कल कैसे थे पाकिस्तान में, आज कैसे हैं, और मुस्तकबिल में की क्या उम्मीद हमें होनी चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। और मैं क्योंकि फ्यूचरिस्ट हूँ, मुस्तकबिल पसंद इंसान हूँ, मेरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादातर हिस्सा हम मुस्तकबिल के बारे में बात करें। लेकिन जब हम मुस्तकबिल के हवाले से बात करते हैं तो माजी के और कई दफ़ा तल्ख जो हमारी यादें हैं माजी की, उनका हवाला देना बहुत लाजिम होता है, तो वो भी ज़रूर होगा इस सेशन में। और जो शख्सियत मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है, आप सब बल्कि मुल्क का बच्चा बच्चा उनको बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। आपने दहाइयों से मुल्क में सहाफ़त की है और वो दौर जो अखबार का दौर था वहाँ से आगाज़ करते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी, उस पर आपने अपना नाम कमाया। और आज कल जिसको अंग्रेज़ी में जनरेशन ज़ी का दौर कहते हैं, उसमें सोशल मीडिया के दौर में भी आप किसी से पीछे नहीं हैं। आपने मुख्तलिफ़ अदवार में अपने आप को ढाल लिया मौके की मुनासबत से। और यकीनन पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे काबिल सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान की सहाफ़त की पहचान बन गए। आलमी तौर पे जब पाकिस्तानी सहाफ़ियों का ज़िक्र आता है तो आपका सफ़े अव्वल में जिन शख्सियात का ज़िक्र आता है उसमें आपकी भी बात होती है। हामिद मीर साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए। बहुत शुक्रिया मीर साहब इस सेशन के लिए। मैं पहले मीर साहब ये अपने हवाले से और आपके हवाले से मैं ये सवाल रखना चाहती हूँ। आप कश्मीरी, मैं हिंद को बोलने वाली, और आज हम बैठे हैं कराची में उर्दू अदब के हवाले से बात करने के लिए, और हमारे सामने जो आवाम है वो पाकिस्तान के सबसे बाशऊर और अहले ज़ुबान बैठे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये हमारा सहाफ़ियों का एक सवाल होता है जो मैं चाह रही थी सबसे शुरू में ही पूछ लूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं मीर साहब? देखिए, मैं तो उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने जब सहाफ़त शुरू की तो पाकिस्तान में तबकाती जदोजहद हो रही थी, और वो जदोजहद आज भी जारी है।
تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ بالکل باشعور ہیں، لیکن ان میں پاکستان کے جو مظلوم ترین قومیں ہیں پاکستان کی، ان سے تعلق رکھنے والوں کی اکثریت ہے۔ تو ایک پاکستان میں ظالم طبقہ ہے، ایک پاکستان میں مظلوم طبقہ ہے، اور مظلوم طبقے میں بھی پھر اگر آپ تفریق کریں تو کوئی بہت مظلوم ہے، کوئی مظلوم ترین ہے، تو یہاں پہ مجھے مظلوم ترین بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نہ کشمیری ہوں نہ پنجابی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں اپنے آپ کو اگر مظلوم طبقے کا ساتھی کہوں تو زیادہ مناسب ہے، کیونکہ یہاں مظلوموں کی اکثریت ہے۔ ہمارے یہاں امیر صاحب مظلوم طبقے کو ہی باشعور ترین کا خطاب میں نے دیا تھا جو آپ سے سوال کیا اس میں۔ اب ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ بہت ساری سوالات ہیں، اور میں جو یہاں پر حاضرین ہیں ان کو بتانا چاہتی ہوں، دلچسپ بات یہ ہے کہ آخر میں آپ لوگوں کو سوالات کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ میری کوشش رہے گی کہ میں اپنے سوالات کو بہت مختصر رکھوں۔ اگر ہم ماضی سے شروع کریں، حال کی طرف آئیں گے اور مستقبل کی بھی بات کریں گے۔ پیش گوئی نہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، حقیقتیں ہیں، ان کے مطابق مستقبل کے حوالے سے بھی بات کریں۔ ماضی ہم نے مختلف ادوار دیکھے امیر صاحب، اور آپ نے باقاعدہ طور پہ ان ادوار کو کور کیا صحافتی اعتبار سے۔ آمریت کا دور ہم نے دیکھا، ویسی جمہوریتیں دیکھی جو جمہوری طور پہ نہیں چل رہی تھی، اس کو ہائبرڈ رجیم کہا جاتا ہے، اور ہم نے وہ جمہوری دور بھی دیکھا جس میں اقتدار کی منتقلی بہت پیسفل طریقے سے ہو گئی۔ آپ کے خیال میں پاکستان میں آج تک تاریخ ترین دور کون سا تھا؟ لوگ مختلف حوالے دیتے ہیں، لیکن آپ ذاتی طور پہ کس دور کو سب سے تاریخ دور سمجھتے ہیں پاکستان کا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ماضی قریب کی بات کروں گا۔ 2 سال پہلے یہاں پہ آرٹس کونسل کراچی میں اردو کانفرنس تھی، اور ایک سیشن ہوا تھا، اور میں اسی جگہ پہ بیٹھا تھا، اور میرے ساتھ آسمہ شرازی تھی۔ وہ سوال کر رہی تھی، میں جواب دے رہا تھا، اور ہمارے سامنے کراؤڈ بیٹھا تھا، ہماری باتیں سن کے وہ نعرے لگا رہا تھا۔ اور اس کے بعد پھر 2 سال مجھے نہیں بلایا گیا۔ اس کا ذرا خیال رکھیں کہ میں اگلے سال بھی آنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے آپ کو بات اس لیے بتائی ہے کہ پاکستان میں ہر دور جو ہے اس میں تاریکی تھی، خواہ وہ جمہوری دور تھا، خواہ وہ آمریت کا دور تھا۔ اب پچھلا دور ہے وہ جمہوری دور تھا، لیکن پچھلے دور میں آپ دیکھیں کونسل والوں سے پوچھیں، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، یہ تو ایک سرکاری ادارہ ہے، تو یہ تو آپ کو مجھے بلا لیتے ہیں، پھر آپ ایسے سوال کرتی ہیں، میں ایسے جواب دیتا ہوں کہ پھر 2 سال ہمیں نہیں بلایا جاتا۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ فاضل جمیلی صاحب بیٹھے ہیں، کراچی پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں۔ پاکستان میں کراچی پریس کلب جیسے ادارے موجود ہیں، یہ آرٹس کونسل جیسے ادارے موجود ہیں۔ ہر تاریخ دور میں یہ جو ادارے ہیں جوتے اتارنے ہوں گے اور جمہوریت کی شمع جلائی رکھی، اور یہ جو امید ہے یہ آپ کو یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے چہروں پر بھی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان میں جو تاریخ ترین ادوار تھے وہ ادوار تھے جب پاکستان میں جمہوریت نہیں تھی، اور آپ نے سنا ہوگا بہت تواتر کے ساتھ ایک فقرہ دہراتے رہتے ہیں، سہیل وڑائچ صاحب یہاں موجود ہیں، یہ بھی یہ فقرہ بہت دفعہ دہرا چکے ہیں کہ بہترین آمریت جو ہے، بہترین ڈکٹیٹرشپ جو ہے، وہ اس کے حق میں بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں جو ایوب خان کا دور تھا یہ بڑا بہترین تھا، بڑی ترقی ہوئی، لیکن ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدترین جمہوریت جو ہے وہ بہترین آمریت سے بہتر ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں جب بھی آمریت آئی، پاکستان میں ظلم کا اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا دور گرم ہوا۔ آپ دیکھ لیں کہ ایوب خان کے دور میں جو نفرتیں اس کراچی شہر میں بوئی گئیں، انہوں نے کراچی کے لوگ جو ہیں وہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے۔ الیکشن میں دھاندلی سے فاطمہ جناح کو ہرا دیا گیا، اس شہر کے لوگوں پہ گولی چلی، اور اس گولی چلنے کے بعد جو فساد شروع ہوا وہ فساد آج تک چل رہا ہے۔ اور اس میں جو پاکستان کی جو مظلوم اقوام تھیں وہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھیں، اور جو ظالم طبقہ تھا وہ ایوب خان کے ساتھ تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نقطہ آغاز تھا جب جنوری 1965 میں جو صدارتی الیکشن ہوا تھا، تو آپ نے مادر ملت کو، قوم کی ماں کو، پاکستانی فوج کا ایک جرنیل جو اس ملک پر حکومت کر رہا تھا، اس نے مادر ملت کو، قوم کی ماں کو دھاندلی کر کے
شکست دی, ایوب خان جیت گیا, پاکستان ہار گیا. تو وہ ایک انتہائی سیاہ ترین دور تھا, اور اسی دور میں جو نفرتیں پیدا ہوئیں اس سے بعد ملک کا ایک حصہ آپ سے علیحدہ ہو گیا, اور اس کے بعد اسی دور میں بلوچستان میں ظلم و ستم کا آغاز ہوا, اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کا دور آیا تو سندھ میں ایک بہت بڑا جو ظلم ہے اس کے دور کا آغاز ہوا. اور اسی دور میں آپ دیکھ لیں کہ سیاچن کی چوٹیاں بھی چلی گئیں, تو آپ دیکھیں کہ ملک فیروز خان نون جو ہے وہ ایک بڑا کمزور پرائم منسٹر تھا, لیکن اس کے دور میں ستمبر 1958 گوادر پاکستان کا حصہ بنا. ایک انتہائی کمزور پرائم منسٹر تھا ملک فیروز خان نون, اس کے دور میں گوادر پاکستان کا حصہ بنا, اور ستمبر میں اس نے گوادر کو پاکستان کا حصہ بنایا, اور اکتوبر میں مارشل لا لگایا گیا اور اس پہ کرپشن کا الزام لگا کے اس کی حکومت برطرف کر دی گئی. تو ایک کمزور اور ایک کرپٹ جمہوریت جو ہے اس نے پاکستان کی ٹیریٹری میں اضافہ کیا, گوادر کو پاکستان کا حصہ بنایا, اور ایک بہت مضبوط فوجی حکمران یحییٰ خان, اس کے دور میں آپ کا آدھا ملک آپ سے علیحدہ ہو گیا. ایک اور مضبوط فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق, اس کے دور میں سیاچن کی چوٹیاں آپ سے چھین لی گئیں, کارگل بھی آپ سے چلا گیا. تو جب بھی اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو پاکستان میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے, آپ پاکستان کی جو پاکستان کا جغرافیہ ہے وہ بدل جاتا ہے. جب بھی اس ملک میں کوئی کرپٹ یا کمزور سیاستدان جو ہے وہ حکمران بنتا ہے تو ٹھیک ہے, ہم اس میں بڑی تنقید کرتے ہیں, لیکن آپ کا جو جغرافیہ ہے اس میں اضافہ جمہوریت وار میں ہوتا ہے, اور آپ کا جو جغرافیہ ہے اس میں کمی اس وقت ہوتی ہے جب ڈکٹیٹرشپ کی اس ملک میں حکومت ہوتی ہے. اس لیے ہر ڈکٹیٹرشپ کا دور اس ملک میں سیاہ دور ہے, اور کرپٹ جمہوریت جو ہے اس میں ہم تنقید ضرور کرتے ہیں, لیکن کرپٹ جمہوریت میں کوئی نہ کوئی امید کی شمع جو ہے وہ جلتی رہتی ہے. تو اس جمہوریت پہ تنقید کر کے ہم نے اسی کو بہتر بنانا ہے, ہم نے واپس ڈکٹیٹرشپ کی طرف نہیں جانا. میر صاحب, کیا وجہ ہے کہ یہ جو اتنے طاقتور لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملکی معاملات اور مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ آپ کئی عرصے سے اس بات پہ غور کرتے آئے ہوں گے, اور کانفیڈنس بھی قابل دید ہوتا ہے. چند دن پہلے ہمارے پاکستان کی عوام کو بتایا گیا, اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ لکھنے والے مختلف قسم کی تاریخ بھی لکھتے ہیں, کہیں پر تاریخ کو مسخ کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے, لیکن کئی دفعہ بہت طاقتور لوگ بھی ایک بیانیہ بناتے ہیں. جیسا چند دن پہلے ہم نے سنا کہ 71 کی جنگ سیاسی شکست تھی, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ 71 کی جنگ اگر سیاسی شکست تھی تو ڈھاکہ کا جو پلٹن میدان ہے اس میں سرنڈر کرنے والا جنرل نیازی کیوں تھا, کوئی سیاستدان کیوں نہیں تھا؟ ٹھیک ہے, تو اس کا میں اتنا ہی جواب دوں گا. اور اگر مزید جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اگر دلچسپی ہے اور کوئی کتاب پڑھنے کا شوق ہے تو ان کو چاہیے کہ ایک سابق ڈی جی ISPR ہیں بریگیڈیئر AR صدیقی صاحب, کراچی میں رہتے تھے, ان کی کتاب 2-3 سال پہلے شائع ہوئی ہے, آکسفورڈ پریس نے شائع کی ہے, جنرل یحییٰ خان کے بارے میں. وہ کتاب پڑھیں. اس کتاب میں وہ یحییٰ خان کے پریس سیکرٹری تھے بریگیڈیئر AR صدیقی صاحب. انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جب 1970 کا الیکشن ہو رہا تھا اور رزلٹ آ رہے تھے اور PTV پہ رزلٹ نشر ہو رہے تھے تو رات لیٹ نائٹ 2-2:30 بجے یحییٰ خان صاحب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, شیخ مجیب جیت رہا ہے ایسٹ پاکستان سے, پیپلز پارٹی جیت رہی ہے ویسٹ پاکستان سے. تو انہوں نے اپنے ADC کو کہا کہ جنرل عمر سے بات کراؤ. تو ADC نے جنرل عمر سے بات کرائی. انہوں نے کہا, عمر, یہ جو تم نے پولیٹیکل پارٹیز میں پیسے بانٹے تھے وہ پیسوں کا کیا ہوا؟ یہ تو وہ جیت رہے ہیں جنہوں نے پیسے نہیں لیے, اور جنہوں نے پیسے لیے تھے وہ کدھر گئے؟ ان کو تو سیٹیں نہیں مل رہی. تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو اس نے کہا پھر اچھا اب 2-3 دن کے بعد جو صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ہے تو اس میں ٹیبل کو ٹرن کرو. ٹھیک ہے جی. تو باجوہ صاحب کو چاہیے
کہ وہ بریگیڈیئر اے آر صدیقی سابق ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں, ان کی گواہی ہے, وہ کتاب پڑھ لیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ 1970 کا جو الیکشن تھا, اس الیکشن کو انفلوئنس کرنے کے لیے آپ نے جنرل عمر صاحب کی سربراہی میں ایک سیل بنایا, اس نے پیسے بانٹے اور دھاندلی کی کوشش کی. دھاندلی کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی. آپ کو پتہ ہے یہ جنرل عمر صاحب کون ہے؟ یہ جنرل غلام عمر صاحب جو ہیں, یہ ہمارے عظیم انقلابی رہنما اسٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے, اس کی لائٹ بنا دیں آپ, ٹھیک ہے؟ دونوں رہنماؤں کا نام آپ نے دیکھتے امیر صاحب. تو اس میں میں نے بس یہی عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں, میرا مقصد جو ہے وہ اسد عمر صاحب کو ڈیگریڈ نہیں کرنا, کیونکہ اپنے والد صاحب کے گناہوں کے ذمہ دار وہ نہیں ہے, کیونکہ محمد زبیر صاحب جو ہے وہ پی ایم ایل این میں ہیں, موونگ ہیڈز کا گول دائرہ بنا دو, وہ پی ٹی آئی میں جو ہیں, ڈانسرز کھڑے ان کے سائڈ پہ ان کے باہر زبیر صاحب گول کا دائرہ نام میں بنا نے دو. لے لیا جی, شانی وہ مسلم لیگ نون میں ہیں. تو اب تم لوگ اپنا کرتے رہو, اس کو بتا دیا اس کا تھا. وہ سیاسی شکست آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ جنرل ایوب خان کی پالیسیوں کا تسلسل تھا. اور یہاں پہ اگر فاطمہ حسن صاحبہ بیٹھی ہوں تو ان کے انکل تھے جسٹس ابراہیم صاحب, ایوب خان کے وزیر قانون تھے. تو فاطمہ حسن صاحبہ نے, ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ نے جسٹس محمد ابراہیم صاحب کی ڈائریز کو پبلش کیا, اور ان ڈائریز میں جسٹس ابراہیم صاحب کا وہ ریزگنیشن, وہ استعفیٰ بھی موجود ہے کہ جب ایوب خان نے 1962 میں اس ملک پر صدارتی نظام مسلط کرنے کی کوشش کی, تو جسٹس ابراہیم جو وزیر قانون تھے, انہوں نے صدر ایوب کو اپنا استعفیٰ لکھ کے دیا, اور اس میں لکھا کہ یہ آپ کا صدارتی نظام اس ملک کو توڑ دے گا, اس لیے میں اس ملک کو توڑنے کے گناہ میں شریک نہیں ہوں گا, لہذا میرا استعفیٰ قبول کیجئے. اور جسٹس ابراہیم بنگالی تھے, میوزک پہ بنگالیوں نے پاکستان نہیں توڑا, جب میں بولوں یہ ہمارے جرنیلوں نے پاکستان توڑا. تو اگر آپ نے کسی سیاستدان پہ اگر آپ نے الزام لگانے ہیں تو ایویڈنس لے کے آئے نا, پہلے آپ, ایویڈنس تو ہے نہیں آپ کے پاس. لیکن میر صاحب کچھ کوتاہیاں تو سیاستدانوں سے بھی اس ملک کی تاریخ میں ہوئی ہوں گی, کیونکہ آج نوبت یہاں پر پہنچ گئی ہے کہ نوجوان نظام کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. بہت سے جو نوجوان ہیں وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ کیا جمہوریت پاکستان جیسے ملک کے لیے ہے بھی یا نہیں, اور اس کو مزید اس آگ میں تیل کا کام کرتی ہے معروف ترین لیڈران کی گفتگو, جن میں چند دن پہلے یہ کہا گیا, سوال اٹھایا گیا ملک کے معروف لیڈر کی طرف سے کہ کیا یہ صدارتی نظام کیا بہت ہی بہتر نظام نہیں ہے, اور مثال پھر اس میں دی جاتی ہے چین کی, ترکی کی اور اس قسم کے ممالک کی جہاں پر صدارتی نظام ہے. آپ نے ایک ایسا سوال کیا کہ اس کا جواب جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آج جن لوگوں نے ایوب خان کے صدارتی نظام سے سبق نہیں سیکھا, جس کی وجہ سے پاکستان توڑنے کی بنیاد ڈالی گئی, جس کے دور میں مادر ملت کو شکست دے کر ایک فوجی صدر کو جتوایا گیا, پیچھے سے آنا ہے وہ صدارتی نظام تھا. تو اگر آپ نے سبق نہیں سیکھا, پرویز مشرف کا دور کیا تھا؟ صدارتی دور تھا نا. جنرل ضیاء اللہ کا دور کیا تھا؟ صدارتی دور تھا. یحییٰ خان کا دور بھی صدارتی دور تھا. تو صدر صاحب جو ہوتے ہیں وہ جب طاقت کا سرچشمہ بنتے ہیں تو پاکستان کی مظلوم اقوام کی بڑی کمبختی آتی ہے. تو اس لیے میں یہ اس کو سادہ زبان میں یہ کہوں گا کہ صدارتی نظام کی بات وہ لوگ کرتے ہیں جو پاکستان میں صرف ایک صوبے کی حکومت چاہتے ہیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سندھیوں کی, بلوچوں کی, پختونوں کی اور جو دیگر مظلوم اقوام ہیں ان کی نمائندگی نہ ہو, کیونکہ جو سب سے بڑا صوبہ ہے پھر اسی کی حکومت ہوگی نا. سب سے بڑے صوبے سے سب سے زیادہ ووٹ آئیں گے اور اسی صوبے کا نمائندہ جو ہے وہ صدر بنے گا. تو پاکستان جو ہے اس کو صدارتی نظام نہیں بچا سکتا. پاکستان کو یہ 1973 کا آئین ہی بچائے گا, یہ پاکستان کی واحد متفقہ دستاویز ہے. لیکن جو آپ نے بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بہت سی جمہوری حکومتوں کے ادوار میں بھی ایسے واقعات پیش آئے کہ آج جو ورلڈ ڈیموکریسی انڈیکس ہے اس میں پاکستان کا نمبر ہے 104واں, 104 آؤٹ آف 167. اور ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہے, آپ نے بھی ہائیبرڈ ڈیموکریسی کا لفظ استعمال کیا. ہائیبرڈ ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ جیلی جمہوریت. اور انہی ہماری جمہوری حکومتوں, سیاسی حکومتوں کے دور میں جو نظام انصاف ہے, تو رول آف لاء میں بھی پاکستان کا نمبر 130واں ہے. ہم بہت نیچے ہیں, جبکہ انڈیا جو ہے وہ بہت اوپر ہے. آزادی صحافت میں پاکستان کا نمبر جو ہے وہ 157 ہے, 157 نمبر ہے ہمارا.
ہم ہر معاملے میں نیچے ہیں اور یہ جمہوریت وار میں ہے. اگر میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں, کسی کو میں اوفینڈ نہیں کرنا چاہتا, یہ یہاں پہ یہ سامنے یہ ایک نوجوان بچی بیٹھی ہوئی ہے, اس کا نام ہے سمی دین بلوچ. اس نے ماسک پہنا ہوا ہے, میں ماسک کے بغیر پہچان رہا ہوں, آپ سمی دین ہی ہیں. 2009 میں ان کے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو بلوچستان سے اٹھایا گیا, ایک سرکاری ہاسپٹل کا ڈاکٹر, سرکار کا ملازم. اس وقت یہ اور ان کی بہن بہت چھوٹی تھیں. میں ان کو 2009 سے دیکھ رہا ہوں, جمہوری دور تھا, پیپلز پارٹی کا دور تھا, جمہوری دور تھا. یہ بہنیں جو ہیں یہ 2009 سے کراچی, کوئٹہ, اسلام آباد اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ دھکے کھا رہی ہیں, اپنے باپ کو تلاش کر رہی ہیں. ابھی پرسوں بھی میں کوئٹہ میں تھا ایک جگہ پر, وہاں پہ بھی میں نے ان کے والد صاحب کا کیس جو ہے وہ پیش کیا اور ہاتھ باندھ کے درخواست کی کہ یار اگر وہ مجرم ہے تو اس کو کورٹ میں پیش کر دو, اگر وہ مجرم نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو. تو یہ ہماری جمہوری حکومتوں کے ادوار میں آپ دیکھیں کہ اس ملک کے جو شہری ہیں ان کو آئین اور قانون کو پامال کر کے اٹھایا جاتا ہے, اور اس قوم کی مائیں بہنیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ دھکے کھاتی ہیں اور فریادیں کرتی ہیں, انصاف مانگتی ہیں. ان کو انصاف نہیں ملتا. جب یہ احتجاج کرتی ہیں سڑکوں پہ جا کے, تو پھر اس حکومت, شہباز شریف صاحب کی حکومت کے وزراء جو ہیں وہ ان کے ساتھ کوئٹہ جا کے وعدے کرتے ہیں, اور ان کے بعد نہ یہ وعدے پورے کرتے ہیں, نہ عمران خان کی حکومت وعدے پورے کرتی ہے, نہ اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ وعدے پورے کرتی ہے, نہ اس سے پہلے کی حکومت وعدے پورے کرتی ہے. کیونکہ یہ حکومتیں جو ہیں یہ ہمیں بے اختیار نظر آتی ہیں. تو ان کے پاس اقتدار تو ہے, ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اس لیے کہ جو پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتی ہیں, لیکن ان سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے. جب تک یہ اپنے اندر جمہوریت نہیں لے کے آئیں گے تو یہ جو آمریت کی طاقتیں ہیں اور جمہوریت دشمن طاقتیں ہیں یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور جب ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی تو اس قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں یہ سب جو ہیں وہ سڑکوں پہ دھکے کھاتی رہیں گی اور انصاف کے لیے فریادیں کرتی رہیں گی. اور جو بات میں نے پرسوں کوئٹہ میں کہی تھی وہ میں آج دوبارہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ ڈکٹیٹرشپ پہ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں اور آئندہ بھی اگر ڈکٹیٹرشپ آئی تو ہم اس کے خلاف لڑیں گے, لیکن یہ جو ہماری سیاسی حکومتیں ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایک چیز پہ ضرور غور کریں کہ اگر پاکستان کی مظلوم اقوام کی مائیں اور بہنیں سڑکوں پر ریاست کو بد دعائیں دیں گی تو اس ریاست میں کبھی چین نہیں آئے گا. اس ریاست میں اسی وقت چین آئے گا جب یہاں پہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی. میر صاحب, میں آپ کو دوبارہ سیاستدانوں کی طرف لے کے آنا چاہوں گی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اگلے 2 سال دوبارہ آپ شرکت نہ کر سکیں اس کانفرنس میں. ایک جنرل صاحب جو کہ لیکن دوبارہ اسی طرف لے کے آ رہی ہوں کیونکہ لیکن تو آپ تنقید سیاستدانوں پہ کر دیجیے گا. ایک جنرل صاحب جو بہت اوپینینیٹڈ ہیں, ان کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا بہت شوق ہے. وہ کچھ عرصہ پہلے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا, ہم پہ سوال اٹھاتے ہوئے, کہ آپ لوگ سیاستدانوں سے پوچھتے کیوں نہیں, وہ کیوں بار بار ہمیں استعمال کرتے ہیں, آپ لوگ صرف ہم پہ الزام لگاتے ہیں. تو کیا یہ بات درست ہے کہ سیاستدان بھی استعمال کرتے ہیں فوجی اسٹیبلشمنٹ کا؟ یہ ان جنرل صاحب کا آپ ذکر کر رہی ہیں جو ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں آپ کو اور مجھے سامنے بٹھا کے لمبی لمبی تقریریں کر رہے تھے, انہیں کا ذکر کر رہے ہیں؟ اچھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ بار بار یہ کہا کہ ہم نے پچھلے سال فروری میں فیصلہ کیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں, یعنی کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. اور یہ بات انہوں نے کہاں پہ کی؟ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں, اور وہاں پہ بہت پاکستان کی نامور شخصیات موجود تھیں. لیکن پھر چودھری مونس الہی صاحب نے کیا کہا؟ مونس الہی صاحب نے کہا کہ ہم نے تو عمران خان کا ساتھ اس لیے دیا کہ ہمیں جنرل باجوہ نے کہا. ٹھیک ہے, تو وہ بات اس دن جو وہ کر رہے تھے آپ کے اور میرے سامنے کہ سیاستدان ہمیں سیاست میں گھسیٹتے ہیں, ہو سکتا ہے گھسیٹتے ہوں, لیکن پرویز الہی صاحب تو ان کے پاس نہیں گئے, وہ پرویز الہی صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ عمران خان کا ساتھ دیں. یہاں یہ میں بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ
ادارہ تو غیر سیاسی ہو چکا تھا, ادارے کا سربراہ غیر سیاسی نہیں ہو رہا تھا. تو اس لیے ادارے کے سربراہ نے اپنے ادارے کی پالیسی کی خلاف ورزی کی, اور ان کو اس پہ وضاحت کرنی چاہیے, کیونکہ اور بھی کچھ میں واقعات کا عینی شاہد ہوں. میں عینی شاہد ہوں کہ صرف پرویز لائی صاحب نہیں تھے, آپ اور بھی بہت سے لوگوں کو پریشرائز کر رہے تھے کہ آپ ایسے کریں اور ایسے نہ کریں, اور اس وقت کر رہے تھے جب فوج غیر سیاسی ہو چکی تھی. تو بالکل فوج غیر سیاسی ہو چکی ہے, لیکن اس کے باوجود اگر فوج کا کوئی جرنیل سیاستدانوں سے رابطے کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے ایسے کرو ایسے نہ کرو, تو اس کو پھر سیاستدان نہیں سیاست میں گھسیٹ رہے, وہ خود سیاست کے تالاب میں چوبی مارنے کی کوشش کر رہے ہیں, یعنی کہ غوطہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسی غوطہ خوری نہ کریں آپ کہ بعد میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ کنارے سے آپ کے کپڑے اٹھا کے بھاگ جائیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں گزارش میری یہی ہے کہ تھوڑی سی مستقبل کی بات کر لیتے ہیں. ماضی کی اور حال کی ہم نے کافی بات کر لی ہے. ہمارا جو مستقبل ہے پاکستان کا, وہ آئین اور قانون کی بالادستی سے وابستہ ہے, اور یہاں پہ بہت سے نوجوان نظر آ رہے ہیں. اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ یہاں پہ ہمارے بہت سے بزرگ بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں. تو جو نوجوان ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ان کا مستقبل کیا ہے. تو 28 سال بعد پاکستان 100 سال کا ہو جائے گا. اس وقت پاکستان جو ہے 2022 ہے, تو 2050 میں پاکستان جو ہے وہ تقریباً 2047 میں 100 سال کا ہو جائے گا 28 سال کے بعد. تو 100 سال کا جو پاکستان ہے وہ کیسا پاکستان ہوگا؟ تو 100 سال کا پاکستان جو ہے اس میں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آبادی جو ہے وہ آپ کی 40 کروڑ ہو جائے گی. آج 20 کروڑ ہے, یہ ڈبل ہو جائے گی. اور جس شہر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں, یہ شہر اور ٹھٹھا شہر, یہ میں نے ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھی ہے, میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں کہ 2047 تک ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا تو یہ شہر کراچی اور ٹھٹھا یہ دونوں سمندر کے نیچے چلے جائیں. تو اس وقت جو ہماری گورننس کے ایشوز ہیں جن کا تعلق پولیٹیکل گورنمنٹس کے ساتھ ہے, ریاستی اداروں کی پالیسیوں کے ساتھ ہے, اگر آپ نے اس کو ٹھیک نہ کیا تو یہ جو آپ کا شہر کراچی ہے, جو آپ کی معیشت کی بیک بون بھی ہے, یہ آدھے سے زیادہ سمندر کے نیچے چلا جائے گا. تو اس لیے یہ جو نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا مستقبل جو ہے وہ تو اسی ملک کے ساتھ وابستہ ہے نا. انہوں نے تو پاکستان سے باہر نہیں بھاگنا. تو اس کے لیے ہم سب کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم اپنے آپ کو ٹھیک اسی وقت صورت کریں گے کہ جب جج صاحب, جرنیل صاحب, جرنلسٹ صاحب, یہ سارے پاکستان کے آئین اور قانون کے تابع ہو جائے, اپنے آپ کو آئین سے زیادہ طاقتور نہ سمجھیں. میر صاحب, ان نوجوانوں کو یہ بھی بتائیے کہ اکثر ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں میڈیا پہ پابندیاں ہیں, اور آپ لوگ وہی ایک تقریر ہے جو آپ لوگ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں, حالانکہ ہر بات کہی جا رہی ہوتی ہے. اب اگر ہم حقیقتاً دیکھیں تو یوٹیوب پہ اس دور میں یہ جو بھی ایک تقرری ہونی تھی اس کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا, اور اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں اثر ٹی وی کے الیکٹرانک میڈیا کے پروگرامز کے اوپر بھی ہمیں نظر آیا. تو کیا واقعی آج بھی قدغنیں ہیں؟ اگر ہیں تو کس قسم کی ہیں؟ دیکھیں نا, قدغنیں دیکھیں, میں نے آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا پہ ایک غیر اعلانیہ سینسرشپ چل رہی ہے. ہاں, اب آپ کہیں گے جی کہ بہت سے یوٹیوبر تو بڑا سچ بولتے ہیں. بولتے ہوں گے, سچ ضرور بولتے ہوں گے, لیکن مجھے بتائیے نا کہ کسی یوٹیوبر نے آپ کو وہ بات کیوں نہیں بتائی جو آخر میں آپ کو چودھری مونس لائی نے بتائی. اور جب مجھے وہ میرا بھائی ہے شاہزیب خانزادہ یا عبداللہ سلطان اور میرے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ کھینچ کے بلاتے تھے کہ بھئی یہ بتاؤ وہ بتاؤ, میں کہتا تھا بھائی مجھے نہ بلاؤ, میں نے اگر بتا دیا تو میرے ساتھ ساتھ آپ پر بھی پابندی لگ جائے گی. تو ایک دن میں نے تھوڑی سی بات بتائی, میں نے بتایا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے, تو اگر یہ بات درست ہے, یہ آن دی ریکارڈ ہے, یہ میں نے شاہزیب کے پروگرام میں بھی کہی اور عبداللہ سلطان کا جو مارننگ شو ہے جیو پاکستان اس میں بھی کہی. تو میں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے BAP, اس کے لیڈروں کو بلا کے یہ کیوں کہا گیا کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا؟ تو جب انہوں نے کہا جی کہ سائیں آپ نے تو کہا تھا کہ آپ غیر سیاسی ہو گئے ہیں اور
ہم اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں. تو ہم نے تو پریس کانفرنس کر کے تو شہباز شریف صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. تو کل ہم نے یہ اعلان کیا ہے, آج آپ ہمیں بلا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے پیچھے ہٹ جائیں, تو ہماری لوگوں کی نظروں میں کیا عزت رہ جائے گی؟ تو انہوں نے کہا نہیں, یہ تو آپ کو کرنا ہے. تو جب یہ تھوڑی سی میں نے بات بتائی تو پھر وہی ہوا, مجھے کہا گیا کہ ہاں 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 ٹھیک ہے, آئندہ سے نہ ہم آپ کو سوال پوچھیں گے نہ آپ جواب دیا کریں. تو بہت لمبی میں آپ کو اور بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں. بالکل بھی پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اور اخبارات ہیں, آپ وہاں پہ پورا سچ نہیں بول سکتے. اور یہ میں آپ کو اب بات بتا کے کوئی بہادری کا مظاہرہ نہیں کر رہا, یہ میں اپنی شرمندگی جو ہے وہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں. ہم شرمندہ ہیں کہ جب ہم سچ نہیں بولتے تو بھی برے, اور اگر سچ بول دیں تو بھی برے. اگر سچ بول دیں تو غدار, سچ نہ بولیں تو محب وطن. تو اس لیے مجبور ہو کے اب میں نے اپنے آپ کو غداروں کی فہرست میں شامل کر لیا کہ بھائی میں غدار ہی ٹھیک ہوں, کم از کم غدار تھوڑا سا سچ تو بول سکتا ہے. اور کیونکہ جنرل ایوب خان نے بھی محترمہ فاطمہ جناب پہ غداری کا الزام لگایا تھا, تو کیونکہ مادر ملت غدار تھی تو پھر ہامد میر بھی غدار, اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ سب لوگ بھی غدار. تمغے کی طرح غداری کے خطاب کو آپ سجاتے ہیں. اور میں میر صاحب, لیکن اس بات کو غیر سیاسی اے پولیٹیکل ہونے والی بات, یہ بہت سے لوگ اسی پہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے. کنکلوڈ کرنے کے لیے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا سیاستدانوں کو بھی تھوڑا فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا غیر سیاسی رہنے کے لیے؟ اداروں کو اپنے سیاستدان بھی اپنے جذبات کو سنبھال کے رکھیں اور ادھر چھیڑم چھاڑی نہ کریں تاکہ غیر سیاسی سے نکل کے سیاسی نہ ہونا پڑے. دیکھیں سیدھی بات ہے, میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. میں نے ابھی آپ کو یہ بچی جو بیٹھی ہوئی ہے اس کی مثال دی. اس کے باپ کے ساتھ جو ہوا ہے, آج دیکھیں نا 15-16 سال ہو گئے ہیں, اس کا باپ نہیں آیا اس کے پاس. یہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ جب آپ کسی کو اٹھاتے ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر آپ نے اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہے. اسی طرح ایک اور مثال آپ کو دوں کہ یہ عالمی اردو کانفرنس ہے. عالمی اردو کانفرنس, میں کراچی آرٹس کونسل کو, احمد شاہ صاحب کو, ان کے کولیگز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی ایک کامیاب کانفرنس کا انعقاد کیا اردو کے نام پہ. لیکن آئین پاکستان کی دفعہ 251 پڑھیں, 251, اردو نہ صرف پاکستان کی قومی زبان ہے بلکہ آپ کو اسے پاکستان کی قومی زبان بنانا ہے. اور آرٹیکل 251 کی جو سب کلاس 2 ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تمام جو علاقائی اور صوبائی زبانیں ہیں, اگر کوئی صوبائی اسمبلی ان کو آفیشل زبان بناتی ہے تو آپ اس کو بھی آفیشل زبان کے طور پہ قبول کریں گے. تو اردو کو اور جو باقی صوبائی زبانیں ہیں ان کو آپ کے آئین نے قومی زبانوں کا درجہ دیا ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2015 میں حکم دیا حکومت پاکستان کو کہ آپ فوری طور پہ آرٹیکل 251 کی پابندی کرتے ہوئے سپریم کورٹس میں تمام جو سرکاری ادارے ہیں ان کی جو آفیشل لینگویج ہے اس کو اردو کر دیں. سپریم کورٹ نے کہا, کشور نعید صاحبہ اور نور الہدا شاہ صاحبہ, سپریم کورٹ کا 2015 کا فیصلہ ہے کہ آئندہ سے سپریم کورٹ کے تمام فیصلے اردو زبان میں لکھے جائیں گے اور جاری کیے جائیں گے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان آج بھی اپنے فیصلے کی خود خلاف ورزی کر رہی ہے, خود توہین عدالت کی مرتکب ہو رہی ہے اور اپنا کوئی فیصلہ اردو میں جاری نہیں کرتی. آپ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 251 کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کے 2015 کے فیصلے کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں, آپ انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں, آپ جمہوری اقدار کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں. آپ کے تمام مسائل کا حل 1973 کے آئین میں ہے جو اس وقت پاکستان کی واحد متفقہ دستاویز ہے. اس کے بعد کوئی کسی آئین پر آپ کبھی اتفاق نہیں کر سکیں گے. یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. تو اس آئین میں جو لکھ دیا گیا ہے اس پر آپ عمل درآمد کریں. یہاں پہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کا مستقبل جو ہے یہ بھی محفوظ ہو جائے گا اور پاکستان کا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے گا. اگر آپ کے ججوں نے, جرنیلوں نے, جرنلسٹوں نے, پارلیمنٹ نے اگر اس آئین کی پابندی نہیں کرنی تو پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. میر صاحب کچھ صحافت کے معیار کے حوالے سے ضرور کہیے گا, کیونکہ
تنقید جو ہے وہ اکراس دا بورڈ ہوتی ہے, وہ شخصیات کے حوالے سے نہیں ہوتی ہے. اور ایک دور آج بھی ہے, اگر حال کی بات کریں, بہت سے صحافی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ زیر عتاب ہیں, کچھ کو ملک سے جانا بھی پڑا, اور کچھ کا شکوہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے ان کے اوپر FIRs جو کٹتی ہیں اس کے سلسلے میں. آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی قدغن ہے, اور اگر ہے تو اتنی ہی سیریس, اتنی ہی سنجیدہ ہے جتنی ماضی میں تھی؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور میر صاحب, جو صحافت کا معیار ہے اس میں کتنا کردار ہمارا اپنا خود کا صحافیوں کا ہے کہ لوگوں کا اعتبار ہٹا, اور اب جتنے منہ اتنی باتیں والا حساب بھی ہو گیا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ٹرولنگ ہے, جو سچ بولتے ہیں, جو لوگ وہ بات کرتے ہیں جو طاقتور حلقے نہیں سننا چاہتے, ان کی ٹرولنگ ہوتی ہے. اور ہمیں ایک ایسا ماحول بھی نظر آتا ہے جہاں پر شخصیت پرستی ہوتی ہے, وہ صحافیوں کی شخصیت پرستی بھی ہونے لگی ہے. پہلے تو سیاسی لیڈران کی ہوا کرتی تھی, اب ہم دیکھتے ہیں اسٹیج پر, سیاسی جلسوں کے اسٹیج پر بلایا جاتا ہے, ان کے لیے بڑی تالیاں بجائی جاتی ہیں کچھ صحافتی لوگوں کے لیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو صحافی سمجھتے ہیں, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل صحافی کون ہے, تاکہ لوگوں کا ہمارے پیشے سے اعتبار نہ ہٹ جائے؟ اب آپ نے ایک سوال میں بہت سے سوال اکٹھے کر دیے ہیں, تو میں سب سوالوں کا جواب نہیں دیتا. میں اس کا آپ کے بہت سے سوالوں کا ایک چھوٹا سا جواب یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں, پاکستان میں تو صحافت آزاد نہیں ہے. اگر صحافت آزاد ہوتی تو ارشد شریف پاکستان سے نہیں بھاگتا, پاکستان چھوڑ کے نہیں جاتا. اگر صحافت آزاد ہوتی تو ارشد شریف کو کینیا میں قتل نہ کیا جاتا. اگر پاکستان ایک آزاد ملک ہوتا تو کریمہ بلوچ کو کینیڈا میں قتل نہ کیا جاتا. اگر پاکستان آزاد ملک ہوتا تو ساجد بلوچ کو سویڈن میں قتل نہ کیا جاتا. اور اگر پاکستان میں انصاف اور قانون کی حکمرانی ہوتی تو اس وقت جو ہزاروں افراد پاکستان میں لاپتہ ہیں, ان کی مائیں بہنیں سڑکوں پہ دھکے نہ کھا رہی ہوتی. نہ صحافت آزاد ہے, نہ پاکستان کا معاشرہ آزاد ہے, نہ آپ کی پارلیمنٹ آزاد ہے. آپ کا معاشرہ اس وقت آزاد ہوگا جب پاکستان کی پارلیمنٹ اور جوڈیشری آزاد ہوگی, اور جب میڈیا آزاد ہوگا. تو اگر پاکستان میں آپ کو صحافت میں لگ رہا ہے کہ ڈیٹیریوریشن آ رہی ہے, انحطاط آ رہا ہے, تو یہ آپ کو معاشرے کے ہر طبقے میں نظر آئے گا. لیکن مجھے تھوڑی سی امید یہ ہے کہ دیکھیں, یہاں پہ جو اتنی بڑی تعداد میں نوجوان ہیں اور بزرگ بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ, تو یہ سب لوگ آپ کی اور میری باتیں سن رہے ہیں. حالانکہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ ہماری باتیں سارے لوگ سنیں, لیکن یہ کسی امید میں آئے ہیں نا, اور ہر قسم کی بات سن رہے ہیں. اور جب ہم اپنے آپ کو غدار کہتے ہیں تو یہ تالیاں بجاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے. پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اختلاف رائے کی آزادی جو ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں. پاکستان کے لوگ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. پاکستان ایک جمہوریت پسند تحریک کی پیداوار ہے. قائد اعظم محمد علی جناح ایک جمہوریت پسند, آئین پسند سیاستدان تھے. تو اگر ہم قائد اعظم کے راستے پہ چلیں گے تو اس پاکستان میں بلوچستان کو بھی اس کے حقوق ملیں گے, سندھ کو بھی ملیں گے, خیبر پختونخوا کو بھی ملیں گے, پنجاب کو بھی ملیں گے, کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھی ملیں گے, اور صحافیوں کو بھی ان کے حقوق ملیں گے. لیکن اگر آپ قائد اعظم کے راستے پہ نہیں چلیں گے تو پھر آپ اور میں اسی طرح جدوجہد تو ہم جاری رکھیں گے. باز نہیں آنا ہم نے اپنی باتیں کرتے رہنا ہے اور مایوسی کا شکار نہیں ہونا. میر صاحب, لاپتہ افراد کی جو آپ بات کر رہے ہیں, ہم آپ کے کریئر کو فالو کرتے ہیں, تو اس میں سب سے زیادہ آپ نے اس موضوع کے اوپر بات کی اس وقت میں جب مشکل تھا یہ کہنا, اور دیگر جو صحافی اس بارے میں بات کرتے رہے ان کے لیے بھی جو مشکلات بنی, کہیں جان جانے کی صورت میں نظر آئیں, جن کا میر صاحب نے بھی حوالہ بھی دیا ہے, اور کئی کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا اس کے بعد. لیکن اور مشکلات آپ کے لیے جو بنی اس کا بھی پورا ملک واقف ہے. میں یہ چاہوں گی کہ آپ ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کا جو اوور آل سفر رہا صحافت میں, اس میں سب سے زیادہ مشکل, جس کا اگر آپ نے ماضی میں کبھی ذکر نہ کیا ہو, خاص طور پہ آج کے اس موقع کی مناسبت سے اگر آپ بات کریں, کون ایسا موقع رہا یا کون سا ایسا موضوع رہا جو سب سے زیادہ مشکل رہا؟ کیا وہ لاپتہ افراد کے حوالے سے بات کرنا ہی ایک ایسا موضوع تھا؟ اور دوسری بات اسی میں اگر اپنے جواب میں آپ کہیے کہ جو اب سول سوسائٹی ہے اور جو صحافی ہیں, یہ ان کو معلوم ہے کہ ان کی جان بھی خطرے میں ہو جاتی ہے, لیکن کس طریقے سے وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اور اپنی جان کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے؟ کیا کوئی شعر و شاعری میں بات کی جائے, کارٹون بنا کے بات کی جائے, یا سیدھے اپنے الفاظ رکھ دیے جائیں؟ آپ کے سوال کا جو آخری حصہ میں اس کا جواب پہلے دوں گا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آج سے کچھ سال پہلے مجھے لوگ کہتے تھے نوجوان کہ جی ہم صحافی بننا چاہتے ہیں, تو میں کہتا تھا بالکل بنے. اور کیسا پیشہ صحافت, میں کہتا تھا ضرور صحافت میں آئیں. پھر آہستہ آہستہ کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں غلط مشورہ دے رہا ہوں. تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ
اگر آپ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کبھی صحافی نہ بنیں. ہاں اگر آپ پاگل ہیں اور آپ ناانصافی کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے ہیں اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ صحافی ضرور بن جائیں. ٹھیک ہے. تو صحافت صرف صحافت نہیں بلکہ سیاست بھی پاکستان میں بڑی مشکل ہے. یہاں پہ میں بہت سے ادیبوں کو دیکھیں, سہیل وڈائی صاحب بیٹھے ہیں, ان کی کتاب جو ہے وہ آئی, ابھی بات ہو رہی تھی پچھلے سیشن میں, یہ کمپنی نہیں چلے گی, تو بڑی زیادتی ہوئی. ان کی کتاب جو ہے اس کے پبلشر کو تنگ کیا گیا, ان کے ادارے کو تنگ کیا گیا, کہا گیا جی تصویر بدل دو. تو میں نے ایک مثال دی نا, جو میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں تو انہی کی مثالیں دوں گا نا. تو کس طرح میں کہہ دوں کہ صحافت پاکستان میں ایک بڑا پروکار اور بڑا باعزت پیشہ ہے. یہاں پہ تو میں کہتا ہوں کہ مردوں کو چھوڑ دیں, آپ بھی ایک عورت ہیں اور ایک صحافی بھی ہیں ساتھ میں. پاکستان میں ایسا ماحول جان بوجھ کے بنایا جا رہا ہے کہ جو نوجوان لڑکیاں ہیں, نوجوان فیمیل جرنلسٹ, وہ آگے نہ جائیں اور ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے اور ان کو پیچھے کی طرف دھکیلنے کی کوشش ہوتی ہے. حالانکہ میں اخبار کا ایڈیٹر بھی رہا ہوں, میں نے ٹی وی چینل جو ہے اس کی لانچنگ سے لے کے اب تک میرا اس میں کردار رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مردوں کی نسبت پاکستان کی جو خواتین ہیں وہ زیادہ اچھی صحافی ہوتی ہیں. اور ایک خاتون جب آپ کے نیوز روم میں آ جاتی ہے نا, صرف ایک خاتون, تو آپ کے پورے نیوز روم کا ماحول ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے ایک دفعہ ایک نوجوان صحافی تھی, میں نے اس کو کرائم رپورٹر بنا دیا, کیونکہ خواتین سے کرائم کی بیٹ نہیں لی جاتی. خواتین سے کون سی بیٹ لیتے ہیں, ان کو کون سی بیٹ دیتے ہیں, ہیلتھ کی دے دی, ایجوکیشن کی دے دی. اور اگر ابسا کومل جو ہے وہ اینکر بن جائے تو کہتے ہیں دیکھیں نا یہ تو نیوز ریڈر تھی, اس کو کیوں اینکر بنا دیا. تو بہت سے نیوز اینکر جو ہیں وہ پروگرام اینکر بنے ہیں, ان پر تو نہیں سوال اٹھاتے, لیکن ایک خاتون بن جائے تو اس پہ سوال اٹھا دیتے ہیں. میں نے ایک نوجوان لڑکی کو کرائم رپورٹر بنا دیا. وہ جب کرائم رپورٹر بنی تو اس نے اسلام آباد شہر کی پولیس کو آگے لگا لیا, اور کچھ دن کے بعد شہر کے بڑے نامی گرامی کرائم رپورٹر جن کا تعلق مختلف اخبارات سے تھا وہ اکٹھے ہو کے میرے پاس آ گئے, اور ساتھ میں صحافیوں کے ایک لیڈر بھی میرے ساتھ ان کے ساتھ آ گئے, وہ بھی کرائم رپورٹر تھے. انہوں نے کہا جی آپ کی مہربانی, یہ اس بچی کا نام لیا, اس کو کرائم کی بیٹ سے ہٹائیں, اس کو کوئی ہیلتھ کی ایجوکیشن کی بیٹ دے دیں. میں نے کہا کیا کیا ہے اس نے؟ کہتے ہیں جی روز مسنگ ڈالتی ہے, روز ایسی خبر دیتی ہے کرائم کی جو ہم نے نہیں دی ہوتی, تو ہماری بڑی کھچائی ہوتی ہے. میں نے کہا تم کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا جی اگر ہم دیں گے تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا. تو ایک خاتون کرائم رپورٹر جو ہے اس نے میرے سامنے پاکستان کے وفاقی دارالحکومت کے جو بہت بڑے بڑے صحافی تھے ان کی حقیقت کھول دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی صحافت کو اور سیاست کو آگے لے کے جانا ہے تو اس میں جو خواتین ہیں ان کو انکریج کرنا ہوگا, اور انکریج یہ نہیں کرنا کہ آپ ان کو انڈیو فیورز دیں, بالکل انڈیو فیورز نہ دیں, ان کو ان کا جائز رائٹ دے دیں. اگر وہ باصلاحیت لڑکی ہے تو اس کو وہی ٹریٹمنٹ دیں جو کہ آپ کسی باصلاحیت لڑکے کو دیتے ہیں. لڑکیاں آگے جائیں گی, خواتین آگے جائیں گی تو آپ کی سیاست بھی آگے جائے گی, آپ کی صحافت بھی آگے جائے گی. اس میں میر صاحب آپ نے ترجمانی کی ہے ہم تمام خواتین صحافیوں کی, اور میں خود اس چیز سے گزرتی ہوں, اور آسمہ شرازی صاحبہ سے زیادہ کس نے برداشت کیا یہ رویہ, اور ہمیں ہمارے لیے مشعل راہ بنی اور ہمیں حوصلہ دیا کہ کام کو جاری رکھا جائے. بہت سے حوالوں سے ہمارے اوپر تنقید ہوتی ہے, اور جب تک میں خبریں پڑھا کرتی تھی, میں ضرور یہاں پہ جو حاضرین ہیں ان سے شیئر کرنا چاہوں گی, بہت سے لوگ جو اس وقت, کیونکہ ان باکس جو ہوتا ہے سوشل میڈیا کا اس پہ پرانے میسیجز بھی رہ جاتے ہیں, اور بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم پرانے میسیج بھی پڑھتے ہیں. تو جو بڑے فین ہوا کرتے تھے کہ آپ کا انداز بیان بڑا اچھا ہے, آپ جیو پہ خبریں بڑی اچھی پڑھتی ہیں, وہ گالیاں دیتے ہیں, اور گالیاں ایسی کہ جن کا میں بس اس کی تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتی. اور ہم جیسے بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ بچپن سے جو ہماری پرورش ہوئی اس میں عام طور پہ گالیاں چلتے ہوئے دیکھی نہیں ہم نے اپنے آس پاس. تو واقعی ایک بہت مشکل دور تھا, ہے ابھی بھی ہے, اور میں سمجھتی ہوں ہمیں اپنے سماجی رویوں کے اوپر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. عام طور پہ بہت سارے فالوورز والے لوگ بھی وہ کامنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں جو آپ ان کو بھیجتے ہیں. میر صاحب, مرد حضرات اپنے جذبات کے بارے میں بات نہیں کرتے. ہماری سوسائٹی میں یہ بھی بہت کہا جاتا ہے کہ لڑکے روتے نہیں ہیں, لیکن آپ نے جو دور دیکھے اور آپ کی ماشاء اللہ فیملی بھی ہے, بچے بھی ہیں,
آپ جو خاص کر جب بچے بڑے ہوئے, میں ضرور چاہوں گی اگر ایموشنل سائڈ بھی ہے اس کی آپ اس کو ضرور بیان کیجیے گا, کیونکہ اب یہ ٹیبوز بن چکے ہیں, یہ پرانی ہو گئی یہ باتیں. کیا ایسا آپ کو محسوس ہوا کہ بچوں کے لیے ہراسمنٹ کا ایک سامان بن رہا ہے, آپ تو برداشت کرتے ہی آئے, اور فیملی کے لیے بھی؟ میر صاحب اس کا عنوان ہے پاکستان آج اور کل, تو میرے خیال میں مایوسی بہت زیادہ ویسی ہی ہے, تو وے فارورڈ بتائیں اور اس کے حوالے سے بات کریں, میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے, اس لیے کہ یہ جو ہزاروں کا مجمع یا پورے پاکستان میں ہم کرنے جا رہے ہیں, تو ہمیں جیسی بھی خراب حالات ہیں ان کو بتانا تو ہے کہ کل روشن ہوگی اور کیسے ہوگی. شکریہ. جی ہاں, تو اب آپ کو میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی. سمجھ آ گئی نا شاہ صاحب کیوں آئے ہیں. میں شاہ صاحب کے سوال میں ایڈ کر دیتی ہوں. مستقبل کی بات کیجیے گا, آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ میر صاحب, ہم ترقی یافتہ ممالک کو دیکھتے ہیں, وہاں پر اتنی فینسی باتیں ہوتی ہے, جب ہم ٹی وی ٹاک شوز دیکھتے ہیں انٹرنیشنل, جانور کیسا محسوس کرتے ہیں اس کے بارے میں قانون سازی کی جائے. یہ خواتین جن کو ہمارے ہاں جانوروں کی طرح سلوک کیا جاتا ہے, ان کے احساسات کیا ہے, اور اس کے علاوہ باقی دیگر آپ سب جانتے ہیں کہ بات کہاں تک پہنچ گئی ہے. کبھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی باتیں یہاں تک جائیں گی, یہ تقرریوں سے, اور نیا سب سے طاقتور کون ہوگا؟ میں ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں, بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, اسی میں پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کا راز جو ہے اسی میں مضمر ہے کہ اگر آپ آئین اور قانون کی پابندی کریں گے, یہ ایک بڑی زبردست ڈاکومنٹ ہے آپ کا جو 1973 کا آئین ہے, اس میں اس کو بہتر بنائیں, لیکن اس سے جان چھڑانے کی کوشش نہ کریں. جو لوگ اس آئین کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس آئین کو پڑھیں. اس آئین میں ہمارے تمام مسائل کا حل ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب بہت سے فوجی جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم آئین کے آرٹیکل 243 اور 244 میں جو لکھا ہوا ہے ہم اسی کی حدود میں رہنا چاہتے ہیں, اور 244 یہ کہتا ہے کہ آپ کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. تو اسی طرح جو سیاستدان ہیں ان کو بھی پاکستان کے آئین کے اندر رہ کے, اور صحافیوں کو بھی پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 19 کے اندر رہ کے صحافت کرنی چاہیے. اسی میں ہم سب کا بھلا ہے, اور آئین جو ہے اسی میں آپ کے تمام مسائل کا حل ہے. اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ تھوڑا احمد شاہ کے مسائل کا بھی خیال کریں, یہ نہ ہو کہ پھر اگلے 2 سال آپ اور میں یہاں پہ نہ آئیں. اب سوال لے لیں لوگوں سے. بالکل, لوگوں کی سوالوں کی طرف مائک دے رہے ہیں, مائک آپ ذرا نوجوان سر, نوجوان سے پہلے نوجوان. السلام علیکم سر, میرا نام راول رحمان ہے. سر, آپ کی پوری جتنا بھی یہ سیشن تھا ماشاءاللہ آپ کا زیادہ تر فوکس جو تھا آئین اور لاء کی اپلیکیشنز وغیرہ پہ تھا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے پورے تجربے میں کہ اس وقت یہ جتنی بھی عوام بیٹھی ہوئی ہے ان میں سے آئین کے بارے میں کتنی اویئرنیس ہے انہیں؟ دیکھیں میرے پیارے بھائی, کنٹینیو سر, اس میں ایڈ آن کر ایک سیکنڈ. سپریم کورٹ کی جو لیگل ایجوکیشن کے حوالے سے ججمنٹ تھی جس میں انہوں نے بارڈ لگایا کہ جی 100 سے زیادہ ایڈمیشن نہیں ہو سکتے, تو اس میں خود ہی وہ ججمنٹ میں کہتے ہیں کہ رائٹ ٹو جسٹس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو انصاف ملے, آپ انصاف کے بارے میں تعلیم بھی حاصل کریں. تو 100 کا بارڈ لگانے کے بعد باقی اسٹوڈنٹس کا دیکھیں آپ نے جو سوال جو ہے نا, آپ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو آئین کا کتنا پتہ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بہت سے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی تمام زندگی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد میں گزر گئی ہے. میں نے کراچی پریس کلب کا سب سے پہلے ذکر کیا, اس کا پریزیڈنٹ ادھر بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور کراچی پریس کلب کی ایک پوری تاریخ ہے, یہاں پہ بہت سی پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک میری بات یاد رکھنا, پاکستان کے عوام کو کبھی بیوقوف مت سمجھنا. پاکستان کے عوام جو ہے نا وہ آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی کے ایجوکیٹڈ سیاستدانوں سے زیادہ سمجھدار ہیں, اور جو علم ہوتا ہے نا, علم اور بصیرت, یہ غیر ملکی یونیورسٹیوں کی ڈگریوں سے نہیں آتی. ایک عام آدمی جو ان پڑھ ہے, جو اپنا نام نہیں لکھ سکتا, اس سے بھی کبھی آپ بات کریں نا دور دراز علاقوں میں جا کے, تو وہ بھی آپ کے ساتھ بڑی بڑی عقل کی اور فہم کی باتیں کرتا ہے. ایک سپیرا جو بین بجاتا ہے, ایک ڈھول والا جو ڈھول بجاتا ہے کسی مزار پہ ناچ رہا ہوتا ہے, اس سے بھی جب آپ بات کریں گے وہ بھی آپ کو بڑی عقل کی باتیں بتائے گا. تو ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ
کہ میں اس وقت یہاں پہ بیٹھا ہوں, میں کچھ باتیں کھل کے کر رہا ہوں, کچھ کھل کے نہیں کر رہا. تو جو میں کھل کے کر رہا ہوں وہ تو ان کو سمجھ آ ہی رہی ہے, جو میں کھل کے نہیں نہ کر رہا وہ بھی ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ کھل کے نہیں کر رہا. ان کو یہ بھی پتا ہے کھل کے کیوں نہیں کر رہا, یہ بھی پتا ہے. ان کو بیوقوف مت سمجھو, بس ان کو ان کے حقوق دے دو, یہ پاکستان کو آگے لے جائیں گے. سر ابھی میرا سوال غور سے سننا. میرا نام مہیش کمار ہے, آپ کا نام حامد میر ہے. میں پاکستان کا اتنا ہی وفادار ہوں جتنا آپ ہیں. آپ نے قائد اعظم کی بات کی, اصولوں کی بات کی. آپ نے کہا کہ جو ہے نا 73 کے آئین پہ کو پڑھو, اس کو سمجھو, آئین پہ کرو. یہ 73 کا آئین مجھے مہیش کمار کو 2 نمبر کا شہری سمجھتا ہے, میں کیسے اس پہ کروں؟ دیکھو اس پہ آپ اس پہ کرو, یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ کا سوال ہے نا, مجھے سوال سمجھ آ گیا, مجھے اس کا پلیز جواب دینے دیں. میں نے کہا نا 73 کے آئین کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے مہیش کمار صاحب, ٹھیک ہے نا. یہ میں نے کیوں کہا, اس لیے, اور میں نے یہ بھی کہا کہ ہم اسی وقت پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے جب پاکستان قائد اعظم کا پاکستان بنے گا. یہ میں کیوں کہتا ہوں, جب قائد اعظم زندہ تھے, نوجوانوں سن لو, تو قائد اعظم نے پاکستان کا جو پہلا وزیر قانون بنایا تھا اس کا نام تھا جوگندر ناتھ منڈل, ہندو تھا, اور اس کے پاس صرف لا منسٹری نہیں تھی, کشمیر افیئرز کی منسٹری بھی اس کے پاس تھی. پاکستان کا پہلا وزیر قانون جوگندر ناتھ منڈل ایک ہندو تھا. تو اگر پاکستان کے قانون کی باغڈور قائد اعظم نے ایک غیر مسلم کو دے دی, ہندو کو دے دی, تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں تمام پاکستانی, خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے, وہ پاکستان کے آئین کے مطابق برابر ہے. تو اگر میرے بھائی مہیش کمار کو کوئی ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ اس آئین کو بہتر بنانے کی گنجائش ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایکویلٹی نہیں مل رہی, برابری نہیں مل رہی, تو ان کے جو نمائندے ہیں غیر مسلم پاکستانی, میں ان کو اقلیت والا نہیں کہتا, نہ ہی میں ان کو مائنورٹی کہتا ہوں. غیر مسلم پاکستانی ہے, ایک مسلمان پاکستانی ہے اور غیر مسلم پاکستانی ہے. وہ جو نمائندے ہیں ان کو بھی آواز بلند کرنی چاہیے, اور جو مسلمان نمائندے ہیں ان کو بھی آواز بلند کرنی چاہیے اسمبلی میں. اور پولیٹیکل پارٹیز جو جمہوریت کی اور آئین کی بات کرتی ہیں, خاص طور پہ 3 بڑی پارٹیاں, تحریک انصاف, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, ان کو آئین میں قانون سازی کرنی چاہیے کہ جس سے کہ مہیش کمار کا شکوہ دور ہو جائے. اگر قائد اعظم کی زندگی میں ایک ہندو پاکستان کا وزیر قانون بن سکتا ہے, تو شہباز شریف کے دور میں کوئی ہندو پاکستان کا وزیر قانون کیوں نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم سر, کیسے ہیں سر؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے سیشن میں بنگال کی بات کی کہ بنگال جو ہے جو ٹوٹ گیا ہے وہ جرنیلوں کی وجہ سے کیا ہے. ہمارے سلیبس دیکھا جائے 9th 10th انٹر, حتیٰ ہم جب یونیورسٹی پہنچتے ہیں, یونیورسٹی میں بھی ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو بنگال ٹوٹ گیا ہے یہ بھٹو کی وجہ سے کیا ہے. بھٹو اپنا حکومت بچانا چاہتے ہیں, اس پر آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ دیکھو, پہلے بات تو یہ یاد رکھو کہ آپ ہسٹری پڑھیں. آپ کی جو کالج اور سکول کی جو کتابیں ہیں اس میں پورا سچ نہیں ہے. اب پہلے افسا کومل نے مجھے ایسٹ پاکستان کا سوال کیا, اب آپ کر رہے ہیں. دیکھو, جو ہسٹری ہے نا, ہسٹری وہ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان بنگالیوں نے بنایا, اور ان کے ساتھ ان کی آواز میں پہلی آواز سندھیوں نے ملائی. مسلم لیگ جو ہے, آل انڈیا مسلم لیگ 1905 میں کدھر بنی؟ ڈھاکہ میں بنی, ٹھیک ہے. آل انڈیا مسلم لیگ ڈھاکہ میں بنی. مسلم لیگ کی پہلی حکومت کہاں پہ آئی؟ بنگال میں 1937 میں. کون بنا یونائٹڈ بنگال کا وزیر اعظم؟ کون بنا؟ اے کے فضل الحق. اے کے فضل الحق کون تھا؟ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں پاکستان ریزولوشن اے کے فضل الحق نے پیش کی, اور سندھ اسمبلی پاکستان کی پہلی اسمبلی تھی جس نے پاکستان کے حق میں قرارداد پیش کی. تو پاکستان کی تحریک کا آغاز بنگالیوں نے کیا, ان کو سب سے پہلی سپورٹ سندھ نے دی, اور اس کے بعد پاکستان کا ماما اور چاچا اور تایا کوئی اور بن گیا, اور انہوں نے پاکستان توڑ دیا. اور پاکستان توڑ کے کہا او ہو بنگالی بڑے غدار تھے. او بھائی, اگر بنگالی غدار تھے تو انہوں نے مسلم لیگ ڈھاکہ میں کیوں بنائی؟ انہوں نے, اور حسین شہید سہروردی صاحب جو ہیں, فضل الحق صاحب کے بعد حسین شہید سہروردی صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنے.
اور حسین شہید سہروردی صاحب جو ہیں ان کے خلاف اتنی گندی سازش ہوئی کہ اگر آپ ان کی کتاب پڑھیں نا، بیگم شائستہ کرام اللہ صاحب نے جو ان کی کتاب، ان کی بایوگرافی لکھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ ایک آدمی جو کہ جس نے 1946 میں قرارداد دلی پیش کی اور کہا کہ جی 23 مارچ 1940 کو آپ نے صرف یہ جو پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان ان کا ملک بنانے کی بات کی تھی، تو اب آپ بنگال کو بھی اس میں شامل کریں۔ بنگالیوں نے خود اپنے آپ کو شامل کیا پاکستان میں۔ اس لیڈر کو جو فاؤنڈرز آف پاکستان، بانیان پاکستان میں شامل ہے، وہ جب مائیگریٹ، کیونکہ وہ ڈھاکہ سے، وہ کلکتہ سے الیکٹ ہوئے تھے، وہ کلکتہ کے میئر تھے، ان کی کانسٹیٹوئنسی انڈیا میں رہ گئی۔ جب وہ پاکستان آئے تو ان کو پاکستان سے نکال دیا گیا، واپس چلے جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ آپ غدار ہیں۔ لہٰذا وہ مسلم لیگ چھوڑی، انہوں نے عوامی لیگ بنائی۔ وہ جو عوامی لیگ تھی جو آج بنگلہ دیش کی حکمران جماعت ہے، یہ عوامی لیگ حسین شہید سہروردی صاحب نے بنائی تھی، اور شیخ مجیب الرحمان حسین شہید سہروردی کا ورکر تھا۔ تو جنہوں نے پاکستان بنایا، آپ نے ان کو غدار قرار دے کے پاکستان سے علیحدہ کر دیا، اور آج جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں آتی تو آپ کہتے ہیں وہ بنگالی غدار تھے۔ اس لیے بنگالی بالکل غدار نہیں تھے، پاکستان بنگالیوں نے بنایا تھا۔ میں آج بھی بطور پاکستانی بنگالی عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی تحریک شروع کی۔ السلام علیکم۔ हेलो, सवाल मुख्तसर रखिएगा प्लीज। ایک منٹ، یہ آپ نے اچھا سوال کیا انکل، ہے۔ میں سوال کروں؟ ایک منٹ بیٹا بھائی، وہ بھی ایک اچھا سوال ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں نا، ابھی ہم بات کر رہے تھے پولیٹیکل پارٹیز کی، تو علی وزیر پاکستان کی قومی اسمبلی کا ایک الیکٹڈ ممبر ہے۔ جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اس کے ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کراچی کی جیل سے نکال کے اسلام آباد لے جایا جاتا ہے، ووٹ ڈلوایا جاتا ہے، پھر واپس جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بجٹ سیشن میں جب قومی اسمبلی کا اسپیکر اس کا پروڈکشن آرڈر جاری کرتا ہے تو اس کو اسلام آباد نہیں لے جایا جاتا۔ سپریم کورٹ نے تمام کیسوں میں اس کی ضمانت کر دی، سندھ ہائی کورٹ نے تمام کیسوں میں اس کی ضمانت کر دی۔ جب تمام کیسوں میں ضمانت ہو گئی تو اچانک خیبر پختونخوا میں ان پر ایک اور کیس درج ہوتا ہے، اور اچانک سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو یاد آتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک مقدمہ قائم ہو گیا، تو ہوم فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف رائٹنگ، سب پہ اہلیت ہے کہ وہ پابندی معافی کے بعد ہٹائی جا سکتی ہے۔ تو ایک جانب عمران خان صاحب اداروں کے سربراہان کا نام لے کے تنقید کرتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کو سرکاری پروٹوکول ملتا ہے، اور یہاں پہ ایک شخص معافی مانگ رہا ہے، تو یہ دو قومی نظریہ کب تک رہے گا؟ اچھا، اس کا تو جواب بڑا واضح ہے لیکن بڑا تلخ ہے، اور میں اپنے بھائی اور دوست احمد شاہ صاحب جو ہیں ان کے لیے زیادہ مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب کیونکہ سوال کر دیا آپ نے، جواب تو مجھے دینا پڑے گا۔ آپ نے کہا عمران خان، سمجھ آ گئی مجھے، اور دوسرے صاحب کا آپ نے نام نہیں لیا۔ اچھا، تو وہ اکیلے تو نہیں ہے بھائی، علی وزیر بھی ہے نا، ٹھیک ہے، منظور پشتین بھی ہے نا، اوکے سب کا، اور بہت سے بلوچ سیاستدان بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ ڈومیسائل کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اگر میری بات کسی کو بری لگی ہے تو وہ میری بات مجھے غلط ثابت کرے، اور مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے پاکستان کی تمام قومیتوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سیاستدان جس کا ڈومیسائل پنجاب کا ہے وہ آپ کو جو مرضی کہے تو وہ آپ کا پھر بھی لاڈلا رہے، اور جو سیاستدان جو ہے ان کا ڈومیسائل دوسرے صوبوں کا ہے ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کے آپ ان پہ پابندیاں لگا دیں۔ یہ امتیازی سلوک بند ہونا چاہیے۔ بس ختم۔ وقت ختم ہو گیا جی، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، مجبوری ہے جی، اب وقت ختم ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ، میں آپ سب کی ہم بہت شکر گزار ہیں۔ آپ لوگوں نے بہت صبر سے ایک تو باتیں سنی، اور بہت اچھا لگا یہاں پر تمام حاضرین کو دیکھ کر، اور جس قسم کے سوالات کیے گئے، خاص طور پہ شاہ صاحب نے جاتے جاتے جو مستقبل کے حوالے سے ہم پہ زور دیا، ایک بار پھر سے میں کنکلوڈ اس پہ کروں گی کہ حامد میر صاحب کے خیال میں ملک کا مستقبل آئین کی بالادستی اور غیر سیاسی رہنے کے حوالے سے ہی ہے۔ میری دعا ہے کہ آئندہ بھی اردو کانفرنس ہوتی رہے اور ہم ان موضوعات کے اوپر بات کرتے رہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔
خواتین و حضرات، اس کے بعد عالمی مشاعرے کا آغاز ہوگا جس کی صدارت کر رہے ہیں جناب افتخار عارف صاحب. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں تاکہ ہم مشاعرے کا آغاز کر سکیں. خواتین و حضرات، کچھ ہی لمحوں میں عالمی مشاعرے کا آغاز ہو جائے گا جس کی صدارت کر رہے ہیں افتخار عارف صاحب، جس میں موجود ہوں گی محترمہ کشور ناہید، امجد اسلام امجد، انور شہور، عباس تابش. یہ کیا اتنا آگے کرا دیا؟ آگے نا بلو والے وہ لگائیں گے، 2 والے وہ نظامت اور اس کے لیے پندرہویں عالمی اردو کانفرنس کا یہ آج کا آخری خوبصورت مشاعرہ ہے جو کچھ ہی دیر میں شروع ہوگا. صدارت افتخار عارف صاحب کریں گے. مہمان خصوصی گورنر سندھ اور تمام پاکستان بھر سے دنیا بھر سے آئے بہت اچھے شاعر یہاں پر تشریف لائیں گے، اپنا کلام سنائیں گے. آپ تمام خواتین حضرات اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. پندرہویں عالمی اردو کانفرنس آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں ایک شاندار کانفرنس ہمیشہ کی طرح، جس میں آپ تمام لوگوں کی کامیابی نے اسے انتہائی کامیاب بنایا ہے. اب ہمارے آج کے تیسرے روز کا یہ سیشن ہے، مشاعرہ ہے بہت زبردست، کچھ ہی دیر میں شروع ہوگا. آپ تمام لوگوں سے میری